हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे मिस्टर तीफी भट्ट और मिस्टर गोगी भट्ट की केस की डेवलपमेंट की। इसके अलावा पाकिस्तान में जो गैर मुल्की मुकीम है उनके इनखला का जो प्रोसेस जारी है उस हवाले से मैं जानना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बताइए, मिस्टर तीफी भट्ट, उनके केस की डेवलपमेंट अब क्या है? और मिस्टर गोगी भट्ट जिनकी जमानत के हवाले से बातें चल रही है कि कैंसिल हो गई है, इसमें कितनी हकीकत है, प्लीज बताइए। पहली बात तो ये है कि तीफ़ी बट आप सबको सबको मालूम है कि वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में रहीम यार ख़ान के एरिया में हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और उनका जनाज़ा जो है नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई गई, जनाज़ा हुआ और रस्म कुल भी अदा कर दी गई है। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं, वो ये है कि तीफ़ी बट एक ताजर रहनुमा था, अकबरी मंडी का मेरा ख़्याल बोर्ड के चेयरमैन थे। और बहुत सारे ताजरों ने जो उनकी अकबरी मंडी के ताजर, दूसरे लोग, बड़ी दुनिया थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो कुछ बातें ऐसी भी हैं, ऐसे लोग मौजूद नहीं थे जिनका होना था कि ला होना चाहिए था उनको, क्योंकि जैसे उनके रिलेशन थे, वो शख्सियात जिन्होंने तीफ़ी बट की ज़िंदगी में उनसे बहुत सारे बेनिफिट लिए और वो दावा करते थे कि हमारा तीफ़ी बट से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो वो वहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। और क्या कहते हैं, ये भी देखने में आया, ज़्यादातर लोग जो ताजर थे काफ़ी भड़के हुए थे, पूछ रहे थे, गोगी भट्ट का पूछ रहे थे, उनके भाई से पूछा, ख्वाजा अज़हर गुलशन से पूछा कि गोगी भट्ट किधर है? तो यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है, वो ये है कि इनकी फैमिली जो थी, तीफ़ी भट्ट की अपनी फैमिली, उनके बेटे आ चुके हुए थे, तो उनके बेटे के साथ मीडिया को अट्रैक्शन करने की इजाज़त नहीं थी। गार्ड्स ठीक है, दरमियान में आ जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह 2-3 बातें हो सकती है ना। देखो, एक सिंपल सी बात है, इस चीज़ को बालातर रखेंगे तीफ़ी बट कौन था, अमीर बिलाज का कातिल था, ठीक है ना? इस चीज़ को साइड साइड पे रखे, उसके ऊपर अमीर बिलाज के कत्ल का इल्ज़ाम था जिसको वो डिनाई कर रहे थे। गोगी भट्ट ने भी डिनाई किया था और तीफ़ी भट्ट ने भी, जो 1-2 उनके ऑडियो बयान वगैरह आए, वीडियो बयान आए, उसमें उन्होंने कहा जी हमने नहीं मारा। लेकिन वो उनकी दुश्मनी थी, इस चीज़ को भी मानते थे, नहीं मानते थे ये चीज़ें। फैमिली तो फैमिली होती है ना। वो जैसे मीर बिलाज की फैमिली है, उसके भाई हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसका चचा, उसके दोस्त यार, हल्का बाप, इसी तरह इनकी भी फैमिली है और काफ़ी बड़ी फैमिली है। लेकिन सर, एक क्वेश्चन है आई वांट टू आस्क। जिस तरह आपने कहा था और हमने बात की थी और हम बात करते जा रहे थे इस हवाले से कि मिस्टर तीफी भट्ट मरहूम करंटली जो हैं अब साथ ही नहीं छुड़ाने आएंगे उन्हें, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आएगा। और उनकी पूरी केस स्टडी अगर करते हैं तो उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा था कि उनको सेफ एंड साउंड पहुंचाया जाएगा। प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर्स जो है वो होंगे, एग्जीक्यूशन तक जाएंगे और कोर्ट इज़ नॉट बाउंड। उसका इंडिपेंडेंट एक जो जुडिशरी रिजल्ट है वो आएगा। लेकिन इसके बरक्स जो था वो एक हमने देखा कि एक जो मामला है वो तय पा गया। अब नाउ ये कहा जा रहा है कि मिस्टर गोगी भट्ट जो है वो इन्वॉल्व थे उन साथियों के दरमियान जब छुड़ाने आ रहे थे मिस्टर तीफी भट्ट को। लेकिन अब मिस्टर गोगी भट्ट के हवाले से जो ज़मानत का चल रहा है और जो कोर्ट के प्रोसीजर्स ड्यूरिंग टुडे रहे, उसमें आपको क्या लगता है कि उनके साथ भी क्या ऐसा होगा कि साथ ही छुड़ाने आएंगे एंड कुड कुड समथिंग कुड हैपन? पहली तो बात मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ कि तीफ़ी बट के बारे में जो बातें हो रही थी, तीफ़ी बट जो अब आए ना, देखो ना, तीफ़ी बट ने वहाँ पे एक ये बातें शुरू हो गई कि 6 करोड़ दिरहम देना है, उसका दावा हो रहा है। वो उसका दावा जी। हो रहा है, 6 करोड़ दिरहम देना है। और दावेदार लोग आ गए वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को से राब्ता कर लिया, जो हमारे तक इत्तलात आई। अगर ऐसी सूरत होती तो हो सकता है अगले 2-3 माह वो वहीं पे होते, अगर वो वाला मामला चले। लेकिन ये भी बातें हैं कि ना उनको यकीन दहानी कराई गई। अब किन लोगों ने यकीन दहानी कराई, वो कौन लोग थे? वो 4-5 लोग हैं जो बड़े अहम लोग हैं, जिनकी ये दहानी थी इनको कि आप वापस आएँ और एक प्रोसीजर के ज़रिए आपका केस चलेगा, आप उसको फेस करेंगे। और फिर ये बात भी आई कि उनको जब कोर्ट के आगे पेश किया गया, हमने आपने भी क्वेश्चन किया था, हमने बात की थी कि उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ
اور جا کر نا میں اپنے جو جو میرے پر کیسز ہیں ان کا میں سامنا کروں گا، جس میں سب جو مین کیس جو تھا وہ امیر بلاج کے قتل کا کیس تھا۔ اب وہ لوگ کون تھے جنہوں نے گارنٹی دی؟ ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں، ساتھی چھڑانے نہیں آئیں گے۔ یہ تو تیفی بٹ صاحب کے مرحوم کے جو بیٹے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے وہ بتائیں گے نا۔ جی اب بھی میں نے جیسے آپ کو بات بتائی کہ میڈیا جو ہے اس کو ان کے قریب نہیں جانے دیا گیا، گارڈز کھڑے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں مطلب میرا اکثر ایسے ہوتا ہے لوگ نا جب کسی کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے تو اسی وقت موقع پہ اس سے اس کی وجہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بندے کی ذہنی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں پتا، کسی کو بھی پتا ہوتا، لیکن میں ایتھیکلی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ کچھ تھوڑا ٹائم دیکھ کے یا موقع دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز نظر آئی، بتانے دیکھنے والوں کو بھی، بتانے والوں کو بھی، وہ یہ نظر آئی کہ اتنا بڑا لاس ہوا ہے اس فیملی کا۔ تیفی بٹ جو مین یہ پوری فیملی کو، خواجہ اظہر گلشن تو بڑے تھے نا، تو لیکن گوگی بٹ اور تیفی بٹ ایک تھمب تھے دو، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے جتنے سیاسی گیمز وغیرہ جو ہوتی تھی وہ سارا نا گوگی بٹ دیکھا کرتے تھے، اور تیفی بٹ کا جو کہہ سکتے ہیں نا ایک پروٹیکشن تھی سب کو، پوری فیملی کو۔ تو ایک ایسا نقصان اس فیملی کو ہوا، لیکن اس فیملی کے چہروں پہ یا ان کی باڈی لینگویج سے ایسا تاثر نہیں ملا کہ وہ جو کہیں گر گئے ہیں۔ آ، ان کا مورال کم ہو گیا ہے، ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ وہ یہ ایک بڑی خوفناک علامت ہے کہ ان کی خاموشی، ان کی وہ خاموشی، ان کے بچوں کی خاموشی، اور وہاں پہ جو ان کے خاص لوگوں کی خاموشی، وہ جیسے کہتے ہیں طوفان سے پہلے خاموشی ہے، جی وہ اس ٹائپ کا ایک پیش خدمت تھا۔ اور یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جو دیکھنے والوں نے، دور اندیشی رکھنے والوں نے نا بڑی خوفناک سی باتیں کی، ہم سے بھی شیئر کی۔ وہ ضروری نہیں کہ ساری باتیں میں کروں، اور کیا کہتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو کئی لوگوں نے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کچھ لوگوں نے ہم سے ڈسکس کی۔ وہاں پہ ایک یہ منظر تھا کہ جنازے کے وقت انہوں نے میڈیا کو، کیمرہ مینوں کو ڈانٹا بھی کہ آپ ہمیں راستہ دیں، غصے میں۔ مطلب انہوں نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ جیسے کہ وہ کوئی اس پہ بیان دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے۔ لیکن وہ جو خاموشی، جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیفی بٹ صاحب کی جو پکچرز جاری ہوئی تھی، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جناب یہ پکچرز کو دیکھیں، حالانکہ تاثر یہ دیا گیا، بعض لوگوں نے بات یہ کی کہ مطمئن ہیں، نظر آ رہے ہیں تو، لیکن ہم نے یاد ہوگا اس وقت میں نے کہا تھا اس پکچر کی، اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ دکھائیں گے، میرا خیال ہے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں اس جی کو ضرور دکھیں، اس کی آنکھوں کے اندر ایک میسج تھا، آنکھوں کے اندر میسج تھا جو اس کی آنکھیں بتا رہی تھی، جیسے کہ ان کو یہ میسج مل گیا ہو کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے۔ تو اس کی آنکھیں بتا رہی، چونکہ وہ ایک اس ٹائپ کا بندہ تھا کہ ڈرنے ڈرنے والا تھا نہیں، اکثر اس کا اپنا ایک سٹائل تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی التجا کی ہوگی، کوئی ریکویسٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا، ہوں اس پکچر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اس انداز میں دیکھ رہا تھا، لیکن بے بس اور نڈھال نظر آیا۔ لیکن اب مسٹر گوگی بٹ کی آپ کو کیا سچویشن لگتی ہے؟ اچھا، اب آ جائیں آپ گوگی بٹ صاحب کی جو بیل ریجیکٹ ہوئی، وہ آٹومیٹک بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کی حراست میں، وہ اگر پیش بھی ہوتے نا، اس کنڈیشن پہ تھی یہ بیل، وہ کیونکہ جب آپ کو جو متعلقہ انویسٹیگیشن ایجنسی گناہ گار لکھ دے اور مرڈر کا معاملہ ہو، قتل کا معاملہ ہو، تو سیشن کورٹ لیول پہ وہ اس کی بیل نہیں ہوا کرتی، وہ بیل کینسل ہونی تھی، تو ان کو ہائی کورٹ جانا ہی جانا تھا۔ ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ
اگر نہیں بھی پیش ہوتے اور ان کو، اور یا اگر پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے تب بھی ان کی بیل کینسل ہونی ہے، اور اگر وہ پیش ہوتے تب بھی بیل کینسل ہونی ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے نا. جی اور یہ ان چیزوں کو سمجھنے والے دنیا دار لوگ ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں جن کو، میں نے تو کئی دوستوں کو یہ سنا ہے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں یہ برانڈ ہے، برانڈ. تو وہ نہیں پیش ہوئے. اب اس پہ نا دو تین چیزیں ہیں، خبریں ہیں، دو مت ہیں. ایک مت یہ ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور 4-5 دن پہلے ہی ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور کسی جگہ پہ ان کو رکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. آ، پرسوں رات کو مالٹون میں، کل میرا خیال ہے مالٹون کے ارد گرد کے ایریا میں بڑی شدید فائرنگ سنی گئی، اور وہ ایسی فائرنگ تھی، بڑی شدید فائرنگ تھی، دو طرفہ طرف سے جو فائرنگ ہو رہی، اس ٹائپ کی فائرنگ شروع کی، لیکن اس کا بھی پتہ نہیں چلا وہ فائرنگ کیوں تھی. اور اس کے اوپر کیا سرائیاں پورے لاہور میں پھیل گئیں کہ جناب، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے جو پیر صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ جو وہ گرفتار نہیں ہے، وہ ابھی خود، ہاں، کسٹڈی میں نہیں ہے پولیس کی مسٹر وہ گوگی بٹ، خود ہی سائڈ پر ہے. یہ بات الگ، اس کو سائڈ پر کر دیں. لیکن جو انٹرم بیل تھی اور جو مطلب جو ضمانت تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، سو وہ ہی کینسل ہو گئی. could میں get میں arrest میں any time. میں وہی بات، میں، ہاں بالکل، میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کا نام جو وہ جو رحیم یار خان والے چھڑانے والے ساتھیوں میں جو آپ نے بات دہرائی، اس میں ان کا نام ضرور ڈال دیا گیا جو چھڑانے والوں میں. لیکن جہاں جو میری اطلاعات ہیں تو ابھی جو ادارے جو ہیں وہ سائلنٹ ہیں. وہ کیوں سائلنٹ ہیں کہ یہ بیچ میں لوگوں کو، ہائی لیول لوگوں کو، کوشش، ہر بندے کا کام ہے نا، رائٹ ہے اس کا، حق ہے اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. وہ چاہے کسی کنیکشن سے بچانے کی کوشش کرے، چاہے قانون کے آگے اپنی انٹرم بیل یا پوسٹرس بیل کرا کے بچنے کی کوشش کرے. یہ قانون دیتا ہے، پوری دنیا قانون راستہ ہے. تو وہ کچھ ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صلح ہو. اچھا، اب لوگوں کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے آج بھی سن رہا تھا لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، دعوے بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اس طریقے سے دعوے کر رہے ہیں. کچھ آدمی، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گوگی بٹ کی مخبری تھی. اب ذرا توجہ کرنا، وہ میں کلیئر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گوگی بٹ کی مخبری تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گوگی بٹ کی ڈیل تھی، کچھ کہہ رہے ہیں گوگی بٹ وعدہ معاف گواہ بن گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن سر ہمیں ابھی اس حوالے سے کوئی پروف بھی نہیں ہے نا، نہیں، پروف نہیں ہے، لیکن ابھی میں آپ کو، تو لیکن ہمارا بھی تو سسٹم کچھ خاموش ایکسپیرینس ہے نا، ہمارا بھی تو کچھ ایکسپیرینس ہے، ہمارے بھی تو کچھ جاننے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی تو کچھ جانتے ہیں لوگ. میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ ان کے بیٹے بتائیں گے کہ وہ گارنٹی دینے والے کون تھے. لیکن ابھی تو ابھی ان کے بیٹے، اس میں ٹائم ہے، ابھی ابھی سسٹم ان اس کے پر. بیٹے کسی وجہ سے خاموش ہیں. جی اور وہ خاموشی میں نے آپ کو بتائی وہ کس ٹائپ کی خاموشی ہے، ٹھیک. کی وجہ سے خاموش ہے. وہ بتا دیں گے، وہ آج نہیں تو کل بتا دیں گے، پرسوں بتا دیں گے. لیکن یہ کلیئر بات ہے کہ گوگی بٹ جو ہے وہ نہ تو اس کو بلوانے میں، اور نہ ہی اس کے کی وعدہ معاف گواہ کی ڈیل کریں. اس کو اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی ہم شیورٹی نہیں دے سکتے نا، ابھی نہیں، ثبوت شورٹی تو ہم نہیں نے ہے، پہلے بھی سسٹم کبھی ہی نہیں، بتائے گا، اور جو بھی شورٹی بات دیکھیں ہوگی نا، وہ انویسٹیگیشن کے بعد، دیکھیں نا، انٹروگیشن کے یہ بعد خدشات ہیں، منظر عام پر آئے گی. خدشات ہیں. جی اور سر. ہماری جو بات ہے اب تک جو ہے نا ساری ٹمک ٹوئیاں ہیں، خیالات ہیں، اور ایک باقاعدہ ایک مترنجن بن رہا ہے، چلے مترنجن ہاں جو ہے جی. نا، خدشات کا، خیالات کا، کیا سرائیوں کا، پیشن گوئیوں کا. اور کسی کے پاس کوئی سارٹ چیزیں نہیں ہیں. جو ہمارے پاس، ہم نے جو، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اب بھی اس وقت تک، جب تک میں بات کر رہا ہوں، وہ ادارے جو ہیں، پہلے بھی ایسے ہی تھا، ادارے جو ہیں ان کو گرفتاری کریں گے یا یہ گرفتاری پیش کریں گے، خود ٹھیک. کی گرفتاری پیش کریں گے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا روٹ وہ تلاش کر رہے ہیں. اور روٹ کچھ 50% بن بھی چکے ہیں، کچھ باقی رہتے ہیں. اور یہ خود کو پیش کریں گے اور اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ان کے معاملات جو ہے، جو قانون کے جیسے باقی ملزموں کے ساتھ چلتے ہیں ویسے ہی چلیں گے. اور باقی رہی جو دوسری پارٹی ہے، میر مصعب وغیرہ، تو ان کے لیے بھی میسج یہ ہے کہ وہ ایک دائرے کے اندر رہیں اور اس سے باہر نہ آئے، کیونکہ بہت سارے لوگ نا ان کے حوالے سے مس یوز، کچھ ایسی اطلاعات، کچھ ایسی باتیں مشہور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. جی اور ٹھیک. ان کا جو تھا ایک مرکزی ملزم
وہ جو پولیس کی مبینہ پولیس مقابلے مارا جا چکا ہے. دوسرا ملزم جو ہے وہ میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں میں وہ منظر عام پر آ جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ سر. یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں جو غیر ملکی مقیم ہیں ان کا انخلاء کا جو پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، یہ تیسرا مرحلہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پنجاب کی جو پولیس نے اور دیگر ذرائع سے اب تک جو مجموعی طور پر لاہور سمیت پنجاب بھر سے 21,805 افغانیوں سمیت دیگر غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر چکی ہے. مطلب اس میں نائجیرین بھی تھے اور لوگ بھی تھے، افریقہ کے بھی کئی ملکوں کے تھے. زیادہ تعداد افغانیوں کی ہیں جو یہاں پہ ویزے ختم ہو کے پاکستان کے اندر رہ رہے تھے. تو ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ اخلاق پاکستان کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا ڈیپورٹ کرنے والا. پوری دنیا میں ہے کہ جو بغیر ویزے کے ایک اجازت ہے جو قانونی جو اس کے بغیر رہے گا وہ نکال دیں گے. تو ان کو ڈیپورٹ کر چکی ہے اور 123 غیر قانونی مقیم افراد جو ہولڈنگ پوائنٹ پر موجود ہیں. ہولڈنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک عارضی پرمیشن لی ہوتی ہے. تو وہ لاہور میں اس وقت 5 اور پورے صوبے میں 46 ہولڈنگ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ان کو ہولڈ کیا ہوتا ہے. ہولڈنگ سینٹر ہے، مطلب ان کو پتہ چل گیا، ڈیٹین کر دیا، گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا، ادارے کو پتہ لگ گیا، ان سینٹرز میں ان کو رکھا جاتا ہے. تو جو ہے نا اس وقت کافی پوری پاکستان کے اندر ہائی الرٹ ہے. حالات آپ کو پتہ ہے کیسے جا رہے ہیں. تو غیر قانونی جو مقیم ہے پاکستان کے اندر ان کا انخلاء جو ہے نا یقینی بنایا جا رہا ہے اور ہر صورت کوشش کی جا رہی ہے کہ انخلاء کے دوران انسانی حقوق کو مد نظر رکھا جائے. مطلب ان کو کوئی تشدد مارا کٹا نہ جائے. ان کی اگر کوئی چیزیں ہیں، ان کا پیسہ ہے، کوئی انہوں نے ادھر بیٹھ کے محنت کر کے کمایا وغیرہ ہے، کوئی ان کی اشیاء ہیں وہ ان کو واپس دی جائیں. اور جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ایک پروسیس کے ذریعے ایک رسپیکٹ فلی انداز میں ان کو واپس بھیجا جائے. ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.